नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दुनिया की ज़िंदगी की तरह कब्र की भी एक ज़िंदगी है और दुनिया की नेमतों की तरह कब्र की भी कुछ नेमतें हैं और कब्र की नेमतें बरहक हैं। अल्लज़ीन ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तअमलून। नेक और पाक लोगों की रूह कब्ज़ करने के लिए जब फरिश्ते आते हैं तो पहले अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और फिर कहते हैं दाखिल हो जाओ जन्नत में उन आमाल के बदले जो तुम करते रहे। गोया रूह कब्ज़ होते ही नेमतों या अज़ाब का सिलसिला शुरू हो जाता है और अहले ईमान को, मोमिनीन को, नेक और पाक लोगों की रूहों को फरिश्ते सलामती की दुआ देते हुए कब्र की नेमतें दिखाने लगते हैं। कब्र की नेमतों में सबसे पहले है जन्नत का बिस्तर और जन्नत का लिबास मिल जाना। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, फ़युनादी मुनादिम मिनस समाई अन क़द सदक़ अब्दी फ़अफ़्ज़िशूहु फ़अफ़्रिशूहु मिनल जन्नह व अल्बिसूहु मिनल जन्नह वफ़्तहू लहू बाबन इलल जन्नह क़ाल फ़यअतीहि मिन रूहिहा व त्वय्यबिहा क़ाल व युफ़्तहु लहू फ़ीहा मद्द बसरिह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं तो आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल, कि मेरे बंदे ने सच कहा। क्या सच कहा? जो पीछे सवाल व जवाब का सिलसिला रहा और मोमिन बंदे ने जो जो जवाब दिए, अल्लाह ताला उसकी तस्दीक करते हुए फरमाते हैं, मेरे बंदे ने सच कहा, बस उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इसके पास इस जन्नत की राहत, रिज़्क और इसकी खुशबू आती है। फरमाया, और इसके लिए इसकी कब्र में ताहद्द निगाह कुशादगी कर दी जाती है, क्योंकि कब्र जो है वो मिट्टी के अंदर एक जगह है, मिट्टी के अंदर, जहाँ बाहर की दुनिया से कोई रोशनी, कोई हवा मिलने का कोई ज़रिया नहीं। वहाँ कब्र के अंदर कुशादगी अपने आप में एक नेमत है और कब्र की तंगी अपने आप में एक अज़ाब है। इसी तरह कब्र की नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत कब्र में जन्नत का दरवाज़ा खुल जाना भी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं, आपने फरमाया, सवाल व जवाब के बाद फिर उसके लिए जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर उसे कहा जाता है, ये तेरा इस जन्नत में ठिकाना है और जो कुछ अल्लाह ने इसमें तेरे लिए तैयार किया है, और तू इसकी खुशी और सुरूर, यानी ये सुनकर इसकी खुशी और सुरूर में और इजाफ़ा हो जाता है। फिर उसके लिए आग के दरवाज़ों में से भी एक दरवाज़ा खोला जाता है और कहा जाता है, अगर तूने उसकी नाफरमानी की होती तो ये तेरा ठिकाना होता, और जो कुछ अल्लाह ने इसमें तेरे लिए तैयार किया हुआ है तो उसकी खुशी और सुरूर में और इजाफ़ा हो जाता है। यानी उसे इस बात की खुशी हो जाती है कि मैं निजात पा गया और मैं अब इस ठिकाने में नहीं जाऊंगा, यानी मेरे लिए अब जन्नत है। इसी तरह से कब्र की नेमतें, सुबह शाम जन्नत का ठिकाना नज़र आना भी गोया एक नेमत है। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब तुम में से कोई मर जाता है
تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور وہ دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے۔ گویا جنت میں اچھے انجام کی خوشخبری ملنا اور تکلیف اور تنگی کے گھر سے نجات مل جانا بھی اپنے آپ میں ایک نعمت ہے، کیونکہ وہاں مہلت عمل نہیں، صرف پچھتاوا ہے یا خوشی ہے۔ اسی طرح مومن اپنا ٹھکانہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَيَقُولُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي قَالَ فَيَكُونُ لَهُ شُكْرٌ۔ ہر جنتی کو آگ میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، پس وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا۔ فرمایا تو یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے۔ نعمت ہدایت اور جنت والے کام اس دنیا کی زندگی میں ہمیں نعمت لگیں یا نہ لگیں، قیامت کے دن مومنین کو، اہل جنت کو یہ ہدایت ایک نعمت محسوس ہوگی۔ اس نعمت کو اس وقت کون اس سے سرفراز ہوگا اور کون محسوس کر پائے گا؟ جو اس دنیا کی زندگی میں بھی ہدایت کے سامان کو، ہدایت کو، اللہ کی طرف آنے کو اور شریعت پر عمل کرنے کو ایک نعمت سمجھے۔ پھر اسی طرح سے قبر میں 70 ہاتھ کشادہ اور سرسبزہ ہو جانا بھی قبر کی نعمتوں میں سے ہے۔ قتادہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس کو اس دن تک سبزے یعنی خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے کہ جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یوم یبعثون، حشر کے دن تک۔ پھر اسی طرح سے مومنین کی قبر 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتی ہے، یہ بھی قبر میں ان کے لیے ایک انعام ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن فی قبرہ لفی روضۃ خضراء فیرحب له فی قبرہ 70 ذراعا وینور له کالقمر لیلۃ البدر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اس کی قبر میں 70 ہاتھ کشادگی کر دی جاتی ہے، اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے، ٹھنڈی اور میٹھی پرسکون، کیونکہ قبر اندھیری ہے، اور قبر میں ہر انسان کی روشنی اس کے اعمال اور اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کے تحت ہوگی۔ پھر مومنین اور اہل جنت اپنے گھر والوں کو اپنے اچھے انجام کی خبر دینے کی تمنا کریں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دوں، لیکن اسے کہا جاتا ہے اب یہاں آرام سے رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ قبر میں بھی انسان ایک مکمل شعوری زندگی بسر کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کو دنیا کی زندگی میں جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی یاد ہوتے ہیں، اور وہ ان کو اپنے اچھے انجام کی خوشخبری سنانا چاہتا ہے، یعنی اسے یہ سینس ہوتی ہے، اسے یہ شعور ہوتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہے، اور پچھلے جو میرے گھر والے ہیں ان کو میں یہ خوشخبری سنا دوں۔ اسی طرح سے قبر کی تنہائی کا دور ہو جانا بھی قبر کی نعمتوں میں سے ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی تیرا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ اس سے کہتا ہے تم کون ہو، تمہارا چہرہ خیر لایا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے،
تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور اپنے مال کی طرف واپس لوٹ جاؤں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس متشکل ہو کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، کپڑے انتہائی خوبصورت، خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کر دے، خوشخبری پا لے اللہ کی رضامندی اور باغات کی جن میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ فوت شدہ شخص اس سے کہتا ہے تجھے بھی اللہ خیر کی بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ خیر لایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا، بس اللہ تجھے بہترین بدلہ دے۔ کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ قبر کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کے اعمال کا اچھی شکل میں ہو کے ان کے سامنے حاضر ہونا اور مومن کی قبر کی تنہائی کو دور کرنا بھی ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کپڑے پہنائے، خوبصورت شکل دینے کی کوشش کرے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ نیک عمل کرتے ہوئے اس کی نیت خالص ہو، صرف اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے ہوں، نافرمانی میں سست ہوں۔ ہم کس چیز میں جلدی کرتے ہیں اور کس چیز میں سست ہوتے ہیں؟ بہت واضح بات ہے نا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ صرف زبانی کلامی ایمان قبر میں تنہائی دور کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اور پھر جو جتنا خوبصورت چاہتا ہے کہ قبر میں اس کا ساتھی ہو، وہ اتنی زیادہ محنت کرے، اتنا زیادہ خوبصورت عمل کرے۔ یعنی ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے خوبصورت عمل کرنا، یعنی کوئی بھی نیکی اس طرح سے کرنا کہ خوبصورتی سے وہ انجام پائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تنگی ترشی سے اور زبردستی اور یا پھر کام سمجھ کے بہرحال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا۔ تو جلدی کون کرے گا؟ جو دل سے کام کرے گا، جو اپنے لیے کرے گا۔ اور وہی انسان اپنے عمل کو خوبصورت بھی بنا پائے گا، جس کو کہنا نہیں پڑے گا۔ یہاں یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کے لیے کہ نیک عمل موت تک سلامت بھی رہنے چاہیے تاکہ وہ قبر میں آ کے ہمیں مل سکیں۔ بعض اوقات ہم نیکی کر لیتے ہیں مگر اس کے بعد ضائع کر بیٹھتے ہیں، جتلا کے یا پھر اپنے مومن بھائیوں سے بغض رکھ کے یا بدگمانی کر کے یا غیبت کر کے یا کسی بھی ایسی چیز کا شکار ہو کے۔ تو یاد رکھیے کہ قبر کی نعمتوں میں ایک نعمت انسان کے اعمال کا اچھی شکل میں متشکل ہو کر، یعنی شکل اختیار کر کے انسان کے پاس آ جانا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں وہ موت تک سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے، وہ کام ہمارے کام بھی آئیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں سے قبروں کی حرارت بجھاتا ہے اور مومن روز قیامت یقیناً اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور وانما يستظل المؤمن يوم القیامۃ فی ظل صدقته۔ یہاں پہ دیکھیے کہ جو چلے گئے ان کے لیے بھی صدقہ کرنا ان کی نیت سے بھی، جیسے والدین وغیرہ، اور اگر مہلت عمل باقی ہے اور ہم سلامت ہیں تو صدقہ اس نیت سے کرنا کہ اس سے ہماری قبر کی حرارت جو ہے وہ کم ہو اور اللہ ہماری قبر ٹھنڈی کرے۔ اور صدقہ بھی پھر آپ دیکھیے کہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے، صرف مال کا صدقہ بھی ضروری نہیں ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے، مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، اچھے دل کے ساتھ کسی کو ویلکم کرنا بھی صدقہ ہے، اور بھی کئی چیزیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ قیامت کے دن بھی مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ انسانی زندگی میں جس طرح ہمیں سکون ایک نعمت لگتا ہے، بالکل قبر میں بھی سکون قبر کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میت کے لیے اس کی قبر لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے،
پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ میں انہیں خبر دے دوں، تو وہ کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو اس کے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں سکون ہو تو پھر دنیا میں محنت والی زندگی گزاریں، اور یہاں کے سکون کو اللہ کی خاطر قربان کرنے پر اور یہ قیمت دینے پر ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ پھر مومنین کی روح سبز پرندوں میں ڈالی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جسم کو اس چیز سے لوٹا دیا جاتا ہے جس سے اس کی ابتدا کی گئی تھی، اور اس کی روح کو ایک پاکیزہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کے پرندے ہیں جو جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں۔ پھر قبر میں شہداء کو اللہ کی طرف سے گھر اور باقاعدہ رزق بھی ملتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں ہوتے ہیں، ان کی طرف ان کا رزق جنت سے صبح و شام آتا ہے۔ اتنی خوبصورت لوکیشن پر ان کو ریزیڈنس بھی دی جاتی ہے اور ان کی مہمانی بھی جنت سے کی جاتی ہے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، اور میں اس وقت نو عمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی جانب سے کشادہ کرو، اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوشے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دنیا کی زندگی میں شہید ہو کر قبر تک جانے والوں کی خصوصی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ سیدنا مسروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا۔ کون سی آیت کے بارے میں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوتی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پھرتی ہیں، پھر انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کا رب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں ہم کھاتے پھرتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دے، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں دوسری مرتبہ قتل کیے جائیں۔ پھر جب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں جن کا سلسلہ انسان کی زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان قطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی رہے۔ صدقہ جاریہ یعنی کوئی بھی ایسا صدقہ جو نسل در نسل چلتا، مثلاً آپ نے کسی جگہ کنواں کھدوا دیا یا کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کہیں پہ واٹر کولر لگوا دیا کہ لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں، کسی مسجد میں پانی کا انتظام کر دیا، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یعنی آپ نے کسی کتاب کو پبلش کرنے میں یا کسی قرآن اسٹوڈنٹ کو کوئی قرآن دینے میں یا کسی کی فیس وغیرہ
کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر سکے. کوئی بھی ایسا عمل کہ جس سے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، کیونکہ علم سے کیا ہے، علم سے روشنی بڑھتی ہے، اور پھر جب وہ عمل میں آتا ہے تو وہ ایک جگہ نہیں رہتا، ملٹی پلائی ہوتا ہے. ایک قرآن پڑھا ہوا انسان جب اللہ سے ڈر کے معاملہ کرتا ہے تو وہ ہر چار دیواری کے اندر لوگوں کے لیے سکون کا باعث بن جاتا ہے. یا پھر نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی رہے. پھر یاد رکھیے اولاد کی دعا سے درجات بلند ہوتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیری اولاد کی تیرے لیے بخشش مانگنے کی وجہ سے. گویا مومن انسان جو پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آیا، اس کو قبر کی نعمتوں میں ایک نعمت درجات کی بلندی بھی نصیب ہوتی رہتی ہے اپنی نیک اولاد کی دعا کی وجہ سے. تو ضرور اہتمام کریں. جن جن کے والدین حیات ہیں یا پھر جا چکے ہیں تو خاص طور پر ان کے لیے جو قبر میں ہیں وہ آپ کے استغفار کے محتاج ہیں، دعا کے محتاج ہیں. نماز کے بعد رات کو سوتے وقت یا چلتے پھرتے تسبیحات کرتے وقت، یعنی اولاد کی ہر اچھی نیکی، ہر عمل کا اجر ویسے بھی والدین کو ملتا ہے، مگر خاص طور پر نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے باقاعدہ استغفار کرتی ہے، اس سے والدین کی قبر میں ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک مومن کی اس کی قبر میں نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک مومن کو اس کی بات کی تصدیق میں جواب دینا بھی گویا ایک نعمت ہے. سیدنا برا بن عازب رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. یعنی پیچھے جو سوال جواب ہوئے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس اس جنت کی راحت، رزق اور اس کی خوشبو آتی ہے. تو دنیا میں عمل کریں اپنے رب سے جواب پانے کے لیے، کہ جب آپ قبر میں درست جواب دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ان جوابوں کے بدلے میں خود تصدیق کرتے ہوئے جواب دیں گے کہ میرے بندے نے سچ کہا. مگر اس کے لیے ساری زندگی موت تک ایک ایفرٹ اور کمٹمنٹ ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ غیر مومن کے جواب کی تکذیب بھی کرتے ہیں، اور جہنم کا لباس اور سزا ملنے کی بات بھی ہوتی ہے. سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے پاس اس آگ کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا، یعنی اس کی لو آنے لگتی ہے، گرم ہوا. تو گویا قبر کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ خالق کائنات رب العزت آپ کے سوالوں کے جواب کی تصدیق خود کرے. آج کے لیکچر میں خاص طور پہ دو چیزوں کو میں چاہوں گی کہ ہم سب ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ اپنے والدین کے لیے خصوصی طور پر استغفار، اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ جب آپ نماز میں تشہد میں بیٹھیں تو درود شریف کے بعد کی جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اس کو تھوڑا اور بھی سنجیدگی سے اور تھوڑا اور احتیاط سے اور کانشیسلی پڑھیں ان والدین کے لیے جو قبر میں جا چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف دنیا کی نعمتیں ہی نہیں
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس دعا کو بھی لازم پکڑیں، اور جب بھی یہ دعا کرنے لگیں، جب بھی دنیا کی کوئی نعمت مانگنے لگیں، جب بھی کسی اولاد کے لیے، کسی کے لیے بھی کچھ مانگنے لگیں، یعنی زیادہ تر ہم انسان دنیا کی نعمتیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، مال میں، جان میں. بے شک اس زندگی کی آسانی کے لیے بھی دعا کیجیے، مگر خاص طور پہ قبر کی نعمتوں کو بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں بھی ہمیں نعمتوں سے محروم نہ کرے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.